बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद है इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, 3 खबरें हैं मेरे पास जिस पर हम तफसील से बात करेंगे। पहली खबर, एक बंद कमरे में इजलास और फिर जनरल आसिम मुनीर, आर्मी चीफ पाकिस्तान के, उनके 3 निकात बहुत ही अहम हैं जिसे पाकिस्तान के मीडिया ने नहीं चलाया, लेकिन हम अपने इस दो टोक के प्लेटफॉर्म पे जरूर चलाएंगे। और फिर शहबाज शरीफ को नाअहल करार देने के बाद अपनी मर्जी का वज़ीर आज़म लाने की ख्वाहिश का इजहार किया गया है आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से। और सिंध का डोमिसाइल, इसकी क्या अहमियत है, ये भी कहानी अपने सुनने वालों के सामने हम रखेंगे। और फिर राय साहब, खान साहब ने नामालूम अफराद के मुतल्लिक कुछ इंकशाफात किए हैं और ये इंकशाफात क्या हैं और आने वाले दिनों में इसका पाकिस्तान की सियासत पर क्या असर पड़ने वाला है। ख़ास तौर पर ईद के बाद एक इंतहाई अहम ऐलान जो है वो किया गया है। राय साहब, पार्लियामेंट का ये फ्लोर है जहां पर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को लाया गया, तकरीर करवाई गई और फिर आपके सामने है कि हालात क्या हुए। इन हालात के अंदर पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब इन कैमरा सेशन में तशरीफ़ लाए और उन्होंने कुछ बातें कही हैं और ये बातें ज़राए से बाहर आई हैं, पाकिस्तान के मीडिया ने इसको नहीं चलाया। हम नए और पुराने पाकिस्तान की बहस को छोड़कर हमारे पाकिस्तान की बात करना चाहते हैं। ये अल्फाज हैं जनरल आसिम मुनीर के। फिर वो ये भी कहते हैं कि ताकत का महवर पाकिस्तान की आवाम है। मुझे और आपको इस बात में कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में ताकत का महवर हमारी आवाम है, लेकिन इस आवाम को राय साहब ये हक नहीं मिल रहा। आइन कहता है कि इख्तियार आवाम के मुंतखब नुमाइंदों के जरिए इस्तेमाल होगा, ये भी कहा जनरल आसिम मुनीर ने, आर्मी चीफ ने। लेकिन आइन के तहत ही राय साहब पाकिस्तान में 90 दिन में इंतखाबात होने हैं, सुप्रीम कोर्ट तशरीह करती है, पार्लियामेंट उसे उड़ा देती है। ये है आइन की इज्जत और ये है आइन का तकद्दुस जिसकी बात जो है हमारे सियासतदान करते हैं। फिर आर्मी चीफ ये भी कहते हैं कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदे मंजिल का तयन करें। पाक फौज पाकिस्तान की तरक्की और कामयाबी के सफर में उनका भरपूर साथ देगी। मुल्क में दायमी क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस मुस्ताद हैं। अरकान असम्बली और वफाकी वज़रा ने डेस्क बजाकर उनका पहले तो राय साहब इस्तकबाल भी किया है और इसे भी पाकिस्तान के मीडिया ने बाकायदा जो प्रमोट किया है, ये बात को, इस बात को बाकायदा हाईलाइट किया गया है। इजलास में आर्मी चीफ ने 1973 के आइन के नफाज के 50 साल मुकम्मल होने पर अरकान को मुबारकबाद भी दी है और ये भी कहा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पाकिस्तान की आवाम है। इख्तियार अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के जरिए इस्तेमाल होगा। आइन पाकिस्तान और पार्लियामेंट अवाम की राय का मजहर है। अवाम अपनी राय आइन और पार्लियामेंट के जरिए इस्तेमाल करते हैं। और फिर नया ऑपरेशन नहीं बल्कि होल ऑफ नेशन अप्रोच है। होल ऑफ नेशन अप्रोच है। ये अवाम के गैर मुतज़ल्ज़िल एतमाद की अक्कासी करता है जिसमें रियासत के तमाम अनासिर शामिल हैं और अल्लाह के फजल से इस वक्त पाकिस्तान में कोई नो गो एरिया नहीं है। कामयाबी के पीछे एक कसीर तादाद शोहदा और गाजियान की है। शोहदा और गाजियान ने अपने खून से इस वतन की आबियारी की। इनमें 80,000 से ज़ायद अफराद ने कुर्बानियाँ पेश की, जिनमें 20,000 से ज़ायद गाजियान और 10,000 से ज़ायद शोहदा का खून शामिल है। दहशतगर्दों के लिए रियासत की रिट को तस्लीम करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं। दहशतगर्दों से मुज़ाकरात का खमियाजा उनकी मजीद ग्रोहबंदी की सूरत में सामने आया। मुल्क में दायमी क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज मुस्ताद हैं। इस सिलसिले में रोज़ाना की बुनियाद पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो हैं वो किए जा रहे हैं। और फिर राय साहब उन्होंने ये भी कहा कि हमें अब अपने पाकिस्तान यानी हमारे पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए। राय साहब, टाइमिंग इम्पॉर्टेंट है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इसकी टाइमिंग मेरे नज़दीक इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है चूँकि ये पार्लियामेंट कंट्रोवर्शियल हो चुकी है और इस पार्लियामेंट में जो तादाद है जिसका जिक्र हमारे सिपा सलार ने भी किया कि अवाम का मजहर होती है, यहाँ पे 150 से ज़ायद ऐसी नशिस्तें हैं जो इस वक्त कंट्रोवर्सी का शिकार हैं। इस पार्लियामेंट की तादाद पूरी नहीं है।
یہاں پر آئین کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں, قانون بدلے جاتے ہیں, قانون سازی کی جاتی ہے. جتنے بھی قانون بن رہے ہیں اس میں اپوزیشن راجہ ریاض کی آپ کو نظر آئے گی, اس میں اسٹرانگ اپوزیشن, حلال اپوزیشن کا کانسیپٹ آپ کو نظر نہیں آئے گا. راجہ ریاض کی جو اپوزیشن ہے پوری قوم جانتی ہے. رائے صاحب, ان حالات کے اندر ٹائمنگ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پھر آرمی چیف کی باتوں سے میں تو اتفاق کرتا ہوں, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس کی ٹائمنگ ایسے ماحول میں جب وزیر دفاع بھی پاکستان کی عدالتوں کو برا کہتے ہیں, رانا ثناء اللہ بھی برا دھمکیاں دیتے ہیں, وفاقی وزیر بھی برا کہتے ہیں, اور دیگر جو سیاسی آوازیں ہیں وہ بھی برا بنا رہی ہیں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ سیاستدانوں نے ایک اور جال بچھایا ہے. ہم نے اس ملک کے اندر جنرل باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ دیکھی, اور اس اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا, پاکستان کہاں پر کھڑا ہے, ہماری پارلیمنٹ کہاں پر کھڑی ہے, اور یہ جو تحفہ ہے نا پارلیمنٹ کا, جہاں پر قانون سازی اپنے حقوق کے لیے کی جا رہی ہے, اور اب ایک اور قانون سازی کی گئی ہے. رائے صاحب, جب انہیں کوئی چیز پسند نہیں آتی تو یہ قانون بدل دیتے ہیں, یعنی ایک فیکٹری انہوں نے لگا لی ہے, اور قومی اسمبلی نے از خود نوٹس کے اختیارات میں مزید ترمیم کا بل منظور کر لیا. رائے صاحب, یہ مذاق ہو رہا ہے؟ یہ پارلیمنٹ ہے؟ یہ کیا ہے رائے صاحب؟ ہاشمی صاحب، یہ جو اجلاس ہوا ہے ان کیمرہ جس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر شریک تھے، اس کی اندرونی کہانی صرف اسی دو ٹوک کے پلیٹ فارم پر ملے گی ہمارے ویورز کو. کسی اور چینل پر یہ اندرونی کہانی نہیں ملے گی جو ہم اپنے ویورز کو سنانے والے ہیں. میں جس چینل کو اسلام آباد میں ہیڈ کرتا ہوں، میری ٹیم یہاں پر موجود تھی. میڈیا اندر تو الاؤ نہیں تھا، لیکن میں خود اور میری ٹیم جو ہے وہ بہت کلوزلی اس پورے اجلاس کو دیکھ رہی تھی. اور اس کے بعد کسی بھی صحافی کے جو سورسز ہوتے ہیں، یعنی 3-4 ایسے منسٹرز ہیں جن کے ساتھ آپ کا براہ راست کانٹیکٹ ہوتا ہے. کسی بھی صحافی کی طرح میرا بھی 3-4 منسٹرز کے ساتھ براہ راست کانٹیکٹ ہے. میں نے ان کے ساتھ رابطہ کر کے کچھ خبریں لیں. اسی طرح کچھ اور لوگ جو اندر موجود تھے ان سے بھی خبریں لیں. اور جس طرح سے آپ اہم حلقوں کی بریفنگ میں جاتے ہیں تو ذرائع سے آپ کو بہت سی خبریں مل جاتی ہیں. تو اس لیے اس کی ایک بڑی مزے کی اندرونی کہانی ہمارے پاس موجود ہے جو اپنے ویورز کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں. ایک تو ہاشمی صاحب، یہ جو آپ نے کہا کہ ڈیسک بجا کر استقبال کیا اور ڈیسک بجا کر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا شکریہ ادا کیا، ہاشمی صاحب یہ ہمارے سیاستدان اسٹیبلشمنٹ کے اور کسی بھی آرمی چیف کے یہ اتنے بڑے چاپلوس ہیں، اتنے بڑے چاپلوس ہیں کہ جناب باجوہ جن کے متعلق شہباز شریف اور نواز شریف اور مریم نواز یہ کہتے تھے کہ جناب باجوہ نے ہماری حکومت گرائی تھی، تو جناب باجوہ بھی جب بریفنگ دینے کے لیے آئے تھے پارلیمنٹ میں تو شہباز شریف کی ابھی حکومت نہیں آئی تھی. شہباز شریف ابھی اپوزیشن میں تھے، تو شہباز شریف نے ان کی تعریفوں کے پل باندھ دیے تھے. اور پھر بلاول زرداری نے یہ خبر لیک کروائی تھی کہ شہباز شریف کس قدر خوش آمدی ہیں. تو آپ اندازہ کر لیں کہ جناب عاصم منیر سے تو اس حکومت کی کوئی عداوت نہیں ہے، تو جناب باجوہ سے عداوت کے باوجود وہاں پر شہباز شریف نے کتنی خوش آمدی کی. تو اس وقت جب ایک بہت کرٹیکل صورتحال ہے اس امپورٹڈ حکومت کے لیے، تو انہوں نے کس قسم کی خوش آمدی کی ہوں گی اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. پھر ہاشمی صاحب ایک شخص کھڑا ہوا یہاں پر جو کہ نام نہاد اس وقت بلوچستان کی محرومیوں کا ایک نام نہاد ٹھیکیدار بنا ہوا ہے. یہ شخص کھڑا ہوا، نام بھی میں اس کا بتاتا ہوں. اس نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ جو دہشت گردوں کے خلاف آپریشنز پر آپ نے بریفنگز دی ہیں کہ دہشت گردوں کو آپ نے ٹھکانے لگایا، لیکن یہ عدالتی وردیاں پہن کر یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کا آپ نے کیا کرنا ہے. آپ اندازہ کر لیں کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو کتنی کمپلیکیٹڈ قسم کی سچویشن میں انہوں نے پھنسانے کی کوشش کی. اور یہ اسلم بھوتانی تھے. اسلم بھوتانی نے جج صاحبان کے متعلق یہ الفاظ استعمال کیے کہ عدالتی وردیاں پہن کر یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کا کیا کرنا ہے. اب آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، لیکن وہاں پر جو دیگر یہ امپورٹڈ حکومت کے لوگ موجود تھے انہوں نے اس کے اوپر بڑے کہکے بھی لگائے. یعنی چیف جسٹس صاحب کو اور سپریم کورٹ کے 8 جج صاحبان کو انہوں نے ان کیمرہ سیشن میں آرمی چیف کے سامنے دہشت گرد قرار دینے کی کوشش کی. اس طرح کا ہوتا ہے سیسیلین مافیا. اس کے بعد ہاشمی صاحب آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے
جو فکرہ کہا کہ سینٹر آف گریوٹی یہ عوام ہوتے ہیں اور طاقت کا محور عوام ہوتے ہیں، عوام کی خواہشات کا احترام ہونا چاہیے، یہ ایک بڑا کمپریہنسو زبردست قسم کا فکرہ ہے اور زبردست قسم کی فلسفی ہے۔ اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ عوام طاقت کا محور ہوتے ہیں اور سینٹر آف گریوٹی جو ہے وہ عوام ہوتے ہیں۔ تو اس وقت عوام کہاں پہ کھڑے ہیں؟ آپ کے جو ضمنی الیکشن ہوئے، عوام نے 3/4 اکثریت سے عمران خان صاحب کو جتا دیا۔ سینٹر آف گریوٹی عوام تھے، تو اسی وجہ سے یہ جو سینٹر آف گریوٹی تھا، اس نے جناب باجوہ کو اور جناب باجوہ کے نیچے جتنے جنرلز عوام کو مائنس کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور عمران خان صاحب کو مائنس کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو یہ جو سینٹر آف گریوٹی تھا، اس نے جناب باجوہ کو اور ان کے نیچے پوری جو اسٹیبلشمنٹ تھی جو خان صاحب کو مائنس کرنے کی کوشش کر رہی تھی، ان کو عوام نے مائنس کر دیا۔ یہ ایک زبردست فلسفی جناب عاصم منیر نے بیان کی اور ان کا یہ فکرہ 100% درست تھا۔ اس وقت جو انتخابی سرویز آئے ہیں، انتخابی سرویز، ان میں یہ بتایا گیا ہے کہ کم سے کم 67% ووٹ عمران خان صاحب کو ملیں گے اگر اکتوبر میں الیکشن ہو گیا۔ اس وقت ضمنی الیکشن سے یہ امپورٹڈ حکومت اس لیے بھاگ رہی ہے، جج صاحبان پر بھی حملہ آور ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ انتخابی سرویز یہی بتا رہے ہیں کہ نون لیگ اور پوری پی ڈی ایم عوام کے ہاتھوں عبرتناک شکست سے دوچار ہو جائے گی۔ تو یہ بات درست ہے کہ سینٹر آف گریوٹی جو ہے وہ عوامی ہیں۔ اس کے بعد عوام کے متعلق یہ سروے آیا کہ اس وقت 68% عوام یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے مسائل کا حل صرف اور صرف بروقت اور فوری اور شفاف ترین الیکشن ہے۔ یہ بات درست ہے کہ سینٹر آف گریوٹی جو ہے وہ اس وقت عوام ہے، اور عوام یہ چاہتے ہیں کہ بروقت الیکشن ہو، شفاف الیکشن ہو، فوری الیکشن ہو، یہ عوام چاہتے ہیں۔ پھر سینٹر آف گریوٹی چونکہ عوام ہے، تو اسی سروے میں یہ جو ایک اور تنظیم ہے آئرس، اس کے متعلق بھی پہلے ایک عام تاثر یہ تھا کہ شاید یہ نون لیگ کے حق میں ان کے سرویز ہوتے ہیں، جیسے گیلپ کے متعلق ایک تاثر بنا تھا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں اس سروے میں کہ پاکستان کے 66% عوام یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو حکومت ہے یہ مہنگائی پر قابو پانے کی صلاحیت نہیں رکھتی اور یہ حکومت ملک کو آگے لے جانے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ تو سینٹر آف گریوٹی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ عوام ہے، اور عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، عوام کی خواہشات کو نہیں روندا جا سکتا۔ یہ زبردست بات کی ہے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے۔ پھر آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے یہ کہا کہ عوامی نمائندوں کے ذریعے پاکستان کی خوشحالی کی منزل حاصل کی جانی چاہیے اور پاک فوج اس سلسلے میں اپنی پوری سپورٹ فراہم کرے گی۔ اب عوامی نمائندے جو ہیں، یہ بھی زبردست بات ہے، عوامی نمائندے صرف نون لیگ کے جو ارکان پارلیمنٹ ہے یہ تو نہیں ہے، پیپلز پارٹی کے جو ارکان پارلیمنٹ ہے وہ تو نہیں ہے، تحریک انصاف کے جو ارکان پارلیمنٹ ہے وہ بھی عوامی نمائندے ہیں۔ تو اس وقت پارلیمنٹ کی سب سے بڑی جماعت کون ہے؟ اس وقت پارلیمنٹ کی سب سے بڑی جماعت رجیم چینج آپریشن کے بعد بھی اگر آپ دیکھیں تو 156 نشستیں تحریک انصاف کی ہیں۔ پنجاب اور کے پی میں جو پارلیمان کا اوورال ایک حصہ سمجھا جاتا ہے، یعنی جو ایک اس کو لارجر کانٹیکسٹ میں جس کو پارلیمان کہا جاتا ہے، تو یہ تو چند ہفتے پہلے تک عمران خان صاحب کی حکومت تھی اور ابھی دوبارہ سے ان کی حکومتیں بن جاتی، لیکن الیکشن کے خوف سے، وہاں پر شکست کے خوف سے الیکشن نہیں کرایا جا رہا۔ اسی طرح آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان جیسے حساس علاقے جو کہ ہماری فوجی قیادت کے لیے، ریاست کے لیے ہمیشہ سے سب سے حساس علاقے رہے ہیں بھارت کی وجہ سے، تو یہ علاقے جو ہیں یہاں بھی عمران خان صاحب حکمران ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سینٹر آف گریوٹی، جن کو آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا، بالکل ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ان کی خواہشات کے مطابق یہ ملک چلنا چاہیے اور عوامی نمائندوں کو ملک کو آگے لے کے جانا چاہیے۔ تو عوامی نمائندے بھی اس وقت سب سے بڑے کون ہیں؟ عمران خان صاحب۔ اس وقت خیبر سے لے کر کراچی تک آپ کا کوئی شہر ہو، کوئی قصبہ ہو، دیہات ہو، ریگستان ہو، کوئی ملک کا ایسا شہر نہیں ہے، کوئی ملک کا ایسا قصبہ نہیں ہے جہاں عمران خان صاحب جلسہ کر کے لاکھوں کی تعداد میں لوگ اکٹھے نہ کر سکیں۔ کوئی پاکستان کے اندر ایسی صورتحال نہیں ہے کہ جہاں پر عمران خان صاحب تمام نسلی، ثقافتی تعصبات، دیگر جو آپ کے علاقائی تعصبات ہوتے ہیں، زبان کے حوالے سے جو تعصبات ہوتے ہیں، وہ تمام تعصبات سے بالا تر ہو کر عمران خان صاحب واحد لیڈر ہیں جو پورے ملک کو ایک بائنڈنگ فورس کے طور پر ایک لڑی میں
پرو کے رکھے ہوئے ہیں اور پرو کے رکھ سکتے ہیں. کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے. یعنی نون لیگ جو ہے یہ اب لاہور کی پہلے جماعت تھی, اب تو لاہور کے بھی 4 میں سے 3 حلقے عمران خان صاحب نے ایک ایسی صورتحال میں جیت لیے جب الیکشن کمیشن بھی اس امپورٹڈ حکومت کی بی ٹیم بنا ہوا تھا, جناب باجوہ بھی ان کی بی ٹیم بنے ہوئے تھے, اور مسٹر ایکس وائی زی بھی اس امپورٹڈ حکومت کی مدد کر رہے تھے. تو 4 میں سے 3 نشستیں تو لاہور میں بھی عمران خان صاحب نے جیت لی نون لیگ سے. سندھ کی جو پیپلز پارٹی جماعت ہے یہ صرف اندرون سندھ کے کچھ علاقوں تک محدود ہے. ایم کیو ایم کراچی کے شہری علاقوں تک محدود ہے, یہاں بھی آدھا مینڈیٹ عمران خان صاحب کے پاس ہے. پورا کے پی عمران خان صاحب کے پاس ہے. پورا پنجاب جو ہے اس کے اندر 67% سے زیادہ حمایت عمران خان صاحب کے پاس ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سینٹر آف گریوٹی جو ہے یہ اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ ہے, عوامی نمائندے بھی عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں, اور آرمی چیف کی باتوں کا نچوڑ یہ ہے کہ سب سے بڑے لیڈر عمران خان صاحب ہیں, عوامی نمائندے بھی عمران خان صاحب ہیں, عوامی نمائندوں کے ذریعے ملک آگے بڑھ سکتا ہے تو پھر الیکشن کروائیں. الیکشن ہی اس ملک کا واحد حل ہے. الیکشن آئین کے تحت 90 دن کے اندر ہونا چاہیے تھا. اس امپورٹڈ حکومت کی ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کی وجہ سے وہ 90 دن سے آگے بڑھا ہے. اب اس پوری صورتحال میں اگر اسٹیبلشمنٹ, چونکہ پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا ہمیشہ اثر و رسوخ رہا ہے 75 سال سے, تو اسٹیبلشمنٹ اگر اپنا کوئی پازیٹیو رول پلے کر سکتی ہے تو اس کو ضرور کرنا چاہیے. اور پھر یہ جو تاثر ہے, یہ پہلے جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس کا اعلامیہ آیا تھا ہاشمی صاحب, اس میں فوج نے ایک بڑا وائز ڈیسیژن لیا تھا. وہ ڈیسیژن یہ تھا کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اعلامیے میں شریف خاندان کی خواہش کے باوجود کوئی ایسا فکرہ یا جملہ شامل نہیں کیا گیا تھا کہ فوج کوئی سپریم کورٹ کے فیصلوں کے خلاف ہے یا چیف جسٹس کے فیصلوں کے خلاف ہے. تو اب انہوں نے آرمی چیف کو اور فوجی قیادت کو صرف اسی لیے بلایا تھا تاکہ یہ تاثر بنے کہ فوج پورے طریقے سے ہمارے ساتھ ہے. لیکن فوج یہ افورڈ نہیں کر سکتی, کوئی دنیا کی فوج یہ افورڈ نہیں کر سکتی. فوج ہمیشہ عوام سے طاقت حاصل کرتی ہے. اس وقت یہ جو کرپٹ ٹولہ ہے, پورے پاکستان کے جو عوام ہیں, خاص طور پر اگر آپ ووٹرز کو کاؤنٹ کریں تو 67% لوگ اس کرپٹ ٹولے کے خلاف کھڑے ہیں, اور باقی 13 جماعتوں کی پاپولیرٹی ملا کر بھی 30-33% نہیں ہے, سب کی ملا کر. تو فوج تو عوامی خواہشات کے برعکس نہیں جا سکتی. تو اس وجہ سے یہ جو خبریں لانچ کروائی گئیں, ان کا ایک مخصوص اینگل جو ہے, یہ مخصوص اینگل سے اس طرح سے ظاہر کیا گیا کہ آرمی چیف نے شہباز شریف کی حمایت کا اعلان کر دیا یا اس پی ڈی ایم کی حکومت کا اعلان کر دیا. لیکن ہاشمی صاحب, اس طرح کی خبریں لانچ کروانے سے اصل میں اداروں کی ساکھ کے اوپر سوالات اٹھتے ہیں. کوئی بھی نہیں چاہتا کہ فوج کی ساکھ پر بطور ادارہ سوال اٹھے. یہ فوج ہماری فوج ہے. عمران خان صاحب نے آج بھی کہا کہ یہ فوج پاکستان کی سلامتی کی ضامن ہے, ہمیشہ اس کو بائنڈنگ فورس رہنا چاہیے, اور یہ ایک زبردست پاکستان کے اندر بائنڈنگ فورس رہی ہے. لیکن اس کرپٹ ٹولے کو مسلط رکھنے کے لیے اگر کسی بھی قسم کے اقدامات کیے جائیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ ایک بڑی کمپلیکیٹڈ, بڑی پیچیدہ قسم کی صورتحال پیدا ہوگی. لیکن اس نظریے کے اوپر یہ جو جناب عاصم منیر کی ڈاکٹرائن آئی ہے کہ سینٹر آف گریوٹی عوام ہے, اس کے اوپر 100% عمل درآمد ہونا چاہیے, اور امید رکھنی چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس پوری صورتحال میں ایک پازیٹیو رول پلے کرے گی تاکہ اس کا ایک پازیٹیو امیج بحال ہو, جو کہ جناب باجوہ کے دور میں تباہ و برباد ہو گیا. اجرائی صاحب, آصف علی زرداری نے اسٹیبلشمنٹ اور ماشاء اللہ کے حوالے سے کچھ اہم انکشافات کیے, اور پھر اگلا وزیر اعظم کون ہوگا, کیونکہ انہوں نے تو شہباز شریف کو نااہل بھی کروا دیا ہے. اور میں بہت دیر سے کہہ رہا تھا کہ شاید آصف علی زرداری صاحب جو ہے نا وہ شہباز شریف کی کرسی کے پیچھے پڑے ہیں اور ان کا کندھا استعمال ہو رہا ہے, اور وہ سب باتیں ہو رہی ہیں, یعنی توہین عدالت بھی, اور تلوار جو ہے وہ شہباز شریف پر لٹک رہی ہے. رائے صاحب, ایک ایسے وقت میں یہ انٹرویو سامنے آیا جب آصف علی زرداری صاحب جو ہیں پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر کافی دیر سے خاموش تھے. دبئی میں رہے, سرجری ان کی ہو رہی تھی, اور اب آئے, اور جس طرح ہی عدالتوں کا محاذ کھلا, انہوں نے بھی ایک محاذ جو ہے وہ سنبھال لیا, اور یہ محاذ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ہے. اچھا, اب یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ مسئلہ یہ نہیں کہ ہم الیکشن سے ڈرتے ہیں, ہم 14 سیٹوں پر بھی آ کر قومی اسمبلی میں بیٹھے. پاکستان میں ایک دن میں الیکشن ہوتے ہیں تو یہ آئینی حق ہے. کسی زمانے میں ایم این ایز کے الیکشن ایم پی اے سے پہلے ہوتے تھے, اس پر بھی مسئلہ بنا, ہمیں الیکشن پر نہیں, ہمیں ٹائمنگ پر اعتراض ہے. ہماری بات میں وزن تب آئے گا جب ہمیں اپنے اتحادیوں سے ہم بات کریں, تمام جماعتیں بیٹھ کر فیصلہ کریں, جتنا جلدی ہو سکتا ہے
ایک دن میں الیکشن ہو، سیاسی جماعت کے کارکن احتجاج کرتے ہیں، ہتھیار نہیں اٹھاتے. شاید ان کا اشارہ جو ہے نا وہ فضل الرحمان کی طرف ہے، ان کا اشارہ ایم کیو ایم کی طرف ہے، کیونکہ یہ وہ جماعتیں ہیں جن کے عسکری ونگز ہیں رائے صاحب، اور انہوں نے الزام لگایا ہے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر. پہلے 9 پھر 8 سمیت تمام کیسز میں جیت گیا تھا. مجھے بتائیں موجودہ اپوزیشن میں کون سا غلط کیس بنا ہے؟ میرے اور عمران کے ڈومیسائل کا فرق ہے، ہم نے جیلوں اور بیرکوں میں قید گزاری. سندھ ڈومیسائل والا بھی وزیر اعظم بن سکتا ہے تو کیوں نہیں بن سکتا؟ اب یہ وزیر اعظم جو ہے سندھ میں چاہوں گا کہ آپ بتائیں کہ سندھ میں موسٹ اپروپریٹ کون سا سوٹیبل کینڈیڈیٹ ہے جو وزیر اعظم بن سکتا ہے، اور یہ ڈومیسائل کا معاملہ کیا ہے؟ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان مقبول نہیں ہے. رائے صاحب یہ تو جھوٹ ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ اس آگے بڑھنے سے پہلے اس جھوٹ کو ہمیں جو ہے وہ آئینہ دکھانا چاہیے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں عمران خان سے زیادہ مقبول ہوں. اس کے بیچارے کے پاس تو بچے تنخواہوں پر کام کر رہے ہیں. میں نے اپنے دور میں مقبولیت کاٹ کر بجلی گیس انڈسٹری کو دی. مجھے ان فیصلوں کی آج قیمت ادا کرنا پڑ رہی ہے. 2035 کا پلان تھا، ہم نے آ کر یہ توڑا، اور اگر ہم نہ کرتے تو یہ 2035 تک یہیں پر بیٹھے رہتے ہیں. اس پر مجھ سے کہا گیا، باجوہ نے مجھے بلایا اور کہا کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں اس عمران خان سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ استعفیٰ دے دے. اس پر میں نے اور مولانا نے ان کو منع کیا، اور بلاول بھٹو نے کہا کہ آپ نے صرف عمران خان کو اگر آپ نے مائنس کیا تو باقی ان کی باقیات اور ان کے اتحادیوں کیا ہوگا، اور ان کو کون مائنس کرے گا. پھر ہم نے تحریک دم اعتماد والی بات کی اور پھر ہم آگے بڑھ گئے. جنرل ریٹائرڈ باجوہ ہمیں باڈی لینگویج سے کچھ اشارے دے رہے تھے کہ 5 منٹ میں معاشرہ لگ سکتا ہے، شیر پر چڑھنا آسان ہے، اترنا مشکل ہے. ہم نے کہا کہ بسم اللہ کریں، ہمیں بھی چھوڑیں، ہم جا کر کھیتی باڑی کریں. اچھا رائے صاحب، مجھے نا بہت اچھی طرح یاد ہے شہباز شریف صاحب نے نا ایک بات کہی تھی، اور آصف علی زرداری صاحب ایک میٹنگ کر کے ظہور الہی روڈ پر شہباز شریف سے ملنے گئے، اور انہوں نے جا کر وہاں پر کہا کہ ہم حکومت تحریک دم اعتماد لے کر آتے ہیں. تو اس وقت انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ او کیویں ہوئے گا پنجابی میں. تو پھر آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ میں نے پھر کر کے دکھایا. اچھا، میں نے اس کو تھوڑا سا فالو کیا، کچھ پیپلز پارٹی کے لوگوں سے بات کیا آگے پیچھے. تو ہم نے اپنے پلیٹ فارمز کے اوپر یہ بات بہت پہلے بتا دی تھی کہ جنرل باجوہ واز ان اے کنورسیشن ود آصف علی زرداری، اور یہ سارے کا سارا پلان وہاں سے شروع ہوا جس میں شہباز شریف کو باقی لوگوں کو بلایا. آج اس خبر کی باقاعدہ تصدیق آ گئی ہے، کسی اور سے نہیں، اس شخص سے جس نے جنرل باجوہ کے ساتھ بیٹھ کر یہ کھیل کھیلا حکومت گرانے کا. اور اب لگ ایسا رہا ہے کہ وہ یہ جو بات کریں نا سندھی وزیر اعظم کون ہوگا، بلاول کو میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم بنانے کی کوششوں میں وہ ہوں گے اگر شہباز شریف نااہل ہو جاتے ہیں. اور پھر رائے صاحب ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر نااہل ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اکتوبر میں بھی شاید حالات ایسے ہوں گے تو الیکشن کروائیں گے، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جو کچھ 2 نگران حکومتیں کر رہی ہیں وہی حال وفاق میں بیٹھی ہوئی حکومت کا ہوگا، یعنی ڈیفیکٹو پرائم منسٹر کوئی اور ہوگا. ہاشمی صاحب، ایک تو قیامت کی نشانی ہے اگر آصف علی زرداری یہ کہہ رہے ہیں یہ کوئی رمضان میں ہی نہ قیامت لے آئیں اتنے بڑے جھوٹ پر. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے کیسز ٹھیک ہیں اور میرے کیسز جو ہیں وہ غلط تھے، یعنی میرے کیسز جعلی تھے اور عمران خان صاحب کے جو کیسز ہیں یہ اصل ہیں. یہ وہ آصف علی زرداری ہیں جن کے متعلق بہت دور کی بات نہیں، ابھی 2 دن پہلے ایک تصویر وائرل ہوئی ہے نیدرلینڈ سے، جہاں پہ نصاب میں آصف علی زرداری کی کرپشن کے قصے پڑھائے جا رہے ہیں درسی کتاب میں، کہ آصف علی زرداری کو انٹرنیشنل لیول پر مسٹر 10% کیوں کہا جاتا تھا. یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب پر کیس اصل ہے اور مجھ پر کیس جعلی ہیں. یہ ذرا نون لیگ والوں سے پوچھ لیں کہ نجی محفلوں میں خواجہ آصف سے پوچھ لیں خواجہ آصف علی زرداری کو کن الفاظ میں یاد کرتے ہیں. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ آصف علی زرداری جیسا کرپٹ سیاستدان پاکستان کی تاریخ میں نہیں گزرا. یہ نجی محفلوں میں خواجہ آصف علی زرداری کے متعلق کہتے ہیں. اس کے بعد ہاشمی صاحب، یہ جو ابھی ریسنٹ سروے آیا تھا کہ ملک کو موجودہ بحران سے کون نکال سکتا ہے، تو آصف علی زرداری کو کتنے ووٹ ملے تھے، کتنے فیصد ووٹ ملے تھے، کتنے، وہ ہمارے ویورز گیس کریں کہ کتنے فیصد ووٹ ملے تھے. 0.5%، یعنی 1% بھی پاکستان کے اندر عوام ایسے نہیں ہیں. یہ سروے سندھ میں بھی ہوا، پنجاب میں بھی ہوا، کے پی میں بھی ہوا،
تو 0.5% لوگوں نے کہا کہ آصف علی زرداری ملک کو موجودہ بحران سے نکال سکتے ہیں. چونکہ سیمپلنگ کی جاتی ہے تو سندھ سے کچھ ووٹ آئے ہوں گے, اس کی بنیاد پہ 0.5% یعنی 1% بھی نہیں. تو یہ ہے آصف علی زرداری کی مقبولیت, جس کی بنیاد پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں عمران خان سے زیادہ مقبول ہوں. آصف علی زرداری کا جو دور تھا ہاشمی صاحب, وہ پاکستان کے لیے اتنا بھیانک ثابت ہوا کہ آصف علی زرداری اپنے تکیے کے نیچے ایک پسٹل رکھ کے سوتے تھے. یہ بات خود آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنماؤں نے ہم جیسے صحافیوں کو بتائی کہ ان کو یہ لگتا تھا کہ ہماری کرپشن کی وجہ سے جنرل کیانی کسی بھی وقت مارشل لا لگا سکتے ہیں, کسی بھی وقت آصف علی زرداری سے آ کے استعفیٰ لے سکتے ہیں. تو آصف علی زرداری اپنے تکیے کے نیچے یہ انہوں نے کہانی بنائی کہ ہم پسٹل رکھ کے سوتے ہیں تاکہ اگر جنرل کیانی یا فوج استعفیٰ لینے آ جائیں تو یہ پسٹل ہم نے رکھا ہوا ہے. اتنے ہی آصف علی زرداری اگر بہادر ہوتے تو یہ اس وقت تک کچھ اور کر چکے ہوتے. اب دوسرا جو انہوں نے جناب باجوہ کو پھنسا دیا, کیونکہ اس خبر کے اندر ایک بڑی خبر چھپی ہوئی ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب باجوہ نے ہمیں کہا کہ میں عمران خان سے کہتا ہوں کہ وہ استعفیٰ دے دے. تو جناب باجوہ کی کیا مجال ہے کہ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو وہ یہ کہیں, جن کو 22 کروڑ عوام نے منتخب کیا, ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر. کیا دنیا کے کسی مہذب ملک میں کسی آرمی چیف کی یہ جرت ہوتی ہے کہ وہ الیکٹڈ پرائم منسٹر کو جا کے کہے کیا آپ استعفیٰ دے دیں؟ اور اتنی ڈٹائی کے ساتھ کوئی بھی آرمی چیف یہ کہے کہ میں جا کے کہتا ہوں الیکٹڈ پرائم منسٹر کو کہ استعفیٰ دے دیں. یہ کوئی آئین کے دائرے کے اندر رہ کے جناب باجوہ نے کام کیا. جناب باجوہ کا تو یہ سٹیٹمنٹ جو ہے آصف علی زرداری کو, اس کو ٹیسٹیفائی کرنا چاہیے اور اس کے اوپر بھی کورٹ مارشل ہونا چاہیے کہ میں جا کے عمران خان سے استعفیٰ لے لیتا ہوں اور عمران خان کو کہتا ہوں کہ استعفیٰ دے. دوسرا جو 5 منٹ کے اندر مارشل لا کی بات کر رہے تھے جناب باجوہ, تو مارشل لا لگانا بھی اس کے اوپر بھی آرٹیکل 6 لگتا ہے. تو جناب باجوہ کا کیا 2 ایکسٹینشنز, دوسری ایکسٹینشن بھی وہ لینا چاہ رہے تھے, تو ان کا ایکسٹینشن سے کوئی دل نہیں بھرا تھا جو ان کو بھی اوپر سے بلیک میل کر رہے تھے. یہ تو ایک اور گواہی ان کے خلاف آ گئی. لیکن سب سے جو مزے کی بات ہے ہاشمی صاحب, جو خبر کے اندر بڑی خبر چھپی ہے, کیونکہ ایک کبھی کبھی ایسا فکرہ ہوتا ہے جو بڑا نارمل سے لگتا ہے, لیکن اگر اس کا آپ پوسٹ مارٹم کریں, اس فکرے کے اندر جھانکیں صحافی کے طور پر, تو آپ کو اس کے اندر سے بڑی خبر مل جاتی ہے. یہ جو انہوں نے کہا کہ اگر شہباز شریف نائل ہوئے تو پھر اگلا پرائم منسٹر اس کا ڈومیسائل سندھ سے ہوگا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آصف علی زرداری یہ آس لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ شہباز شریف نائل ہوں. اسی وجہ سے پیپلز پارٹی نے قمر زمان کائرہ کے ذریعے, آصف علی زرداری نے قمر زمان کائرہ کے ذریعے یہ بیان دلوایا کہ ہم چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس نہیں لانا چاہتے, ہم چیف جسٹس کے ساتھ نہیں لڑنا چاہتے. اس کا مطلب ہے کہ یہ چیف جسٹس کو شہ دے رہے ہیں, سپریم کورٹ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک مجبوری میں ایک اتحادی جماعت کے طور پر تھوڑا بہت تو چلیں, ان کے ساتھ چل رہے ہیں, لیکن ہم آپ سے نہیں لڑنا چاہتے, آپ کریں شہباز شریف کو نائل. اگر شہباز شریف کو نائل کر دیا تو ہم اس کے اوپر کوئی مزاحمت نہیں کریں گے. خاموشی سے یہ جو انہوں نے کہا کہ پھر کوئی سندھ کے ڈومیسائل کا پرائم منسٹر آئے گا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پلان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم بلاول زرداری کو پھر پرائم منسٹر بنائیں گے. لیکن ہاشمی صاحب یہ مریم نواز کے لیے بھی ایک پیغام ہے, کیونکہ مریم نواز بھی اس آس میں بیٹھی ہوئی ہیں کہ شہباز شریف کو قربانی کا بکرا بنائیں, قربانی کے بکرے کے طور پر سیاسی طور پر ان کو سپریم کورٹ سے ذبح کروائیں, اس کے بعد مظلومیت کا لبادہ اوڑھیں, اور مظلومیت کا لبادہ اوڑھ کر کہ نون لیگ کا پرائم منسٹر قربان ہو گیا اور مریم نواز سامنے آ جائے اور مریم نواز پرائم منسٹر بن جائیں. یا مریم نواز کا آگے کوئی فرنٹ مین جو ہے, جیسے اس سے پہلے جب شاہد خاقان عباسی کے ان کے ساتھ کوئی تعلقات ٹھیک تھے تو ان کو پرائم منسٹر بنایا گیا تھا, تو کسی مریم نواز کے کیمپ کے رہنما کو پرائم منسٹر بنا دیا جائے, شہباز شریف کی مظلومیت کا سیاسی فائدہ اٹھایا جائے, یعنی نام نہاد مظلومیت کا. تو اس وقت تو آصف علی زرداری اور مریم نواز دونوں شہباز شریف کو نااہل دیکھنا چاہتے ہیں, دونوں کیمپس اپنے اپنے فائدے کے لیے. تو یہ تو آپس میں بھی دست و گریبان. دوسرا جو آصف علی زرداری نے یہ بات کہی کہ میرے دور کے اندر بڑی ترقی ہوئی. ہاشمی صاحب یہ نون لیگ والے کہتے ہیں کہ آصف علی زرداری کے دور میں, مجھے خود بھی پتا ہے, آپ کو پتا ہوگا, پورے پاکستان کو پتا ہے, یہ جو راجہ رینٹل والا سکینڈل آیا تھا, رینٹل پاور کا جو سکینڈل آیا تھا,
یہ آیا ہی اسی وجہ سے تھا کہ 24 گھنٹوں میں سے 22 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، دہشت گردی عروج پر تھی، کرپشن عروج پر تھی، میمو گیٹ کا سکینڈل جو کہ فوج کہتی تھی کہ ڈان لیکس اور یہ میمو گیٹ سب سے بڑے ہمارے خلاف جو سازش ہوئی تھی، یہ میمو گیٹ کا سکینڈل بھی یہ آصف علی زرداری کے دور میں آیا تھا۔ یہ OBL آپریشن آصف زرداری کے دور میں ہوا تھا، اور امریکہ کے سابق صدر اوباما نے اپنی کتاب میں لکھا کہ مجھے جب آصف علی زرداری نے فون کیا، جب میرے فون کی بیل بجی تو مجھے لگا کہ آصف علی زرداری بڑے پریشان ہوں گے، مجھ سے بڑا گلہ کریں گے، مجھے کھری کھری سنا دیں گے، میرے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کر دیں گے، اور مجھے یہ خدشہ تھا کہ پاکستان کی تو ہمیں بڑی ضرورت ہے اس خطے کے اندر افغانستان کے معاملات کو دیکھنے کے لیے، تو سفارتی تعلقات ختم ہو جائیں گے۔ لیکن مجھے حیران کر دیا آصف علی زرداری نے جب انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے بالکل ٹھیک کام کیا ہے پاکستان کی فضائی سرحدوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے۔ تو سابق صدر اوباما نے لکھا کہ یہ اتنے، یعنی ان کا انڈائریکٹلی مطلب یہ تھا کہ یہ اتنے مطلب پرست اور گھٹیا قسم کے سیاستدان ہیں اور اتنے مطلب پرست اور گھٹیا قسم کے حکمران ہیں کہ انہوں نے اپنے ریاستی مفادات کو قربان ہوتے ہوئے دیکھتے ہوئے بھی تب بھی میری خوشامد کی، میری خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ آصف علی زرداری کے دور میں چل رہا تھا، اور حسین حقانی جن کو جناب باجوہ نے ہائر کیا تھا، مجھے دفتر خارجہ کی ایک بریفنگ میں ایک دو اور صحافیوں کو بھی دفتر خارجہ نے وہ ڈاکومنٹ دکھائے تھے، دفتر خارجہ کے کچھ حکام نے وہ ڈاکومنٹ دکھائے تھے کہ حسین حقانی کو دفتر خارجہ بار بار یہ ان پٹ دے رہا تھا کہ آپ CIA کے ایجنٹس کو ویزے دے رہے ہیں، یہ ویزے نہ دیں، اور پھر وہ جو ویزے دیے گئے تھے ان کے نتیجے میں یہ OBL والا آپریشن ہوا۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا تھا آصف علی زرداری کے دور میں، جس کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دور کے اندر ملک بڑا ترقی کر رہا تھا۔ لیکن یہ بڑا زبردست ہوا ہے، عمران خان صاحب کو بڑا سیاسی فائدہ ہوا ہے اس انٹرویو سے۔ ایک تو یہ پتا چل گیا کہ کون کس کے خلاف سازش کر رہا ہے، جناب باجوہ کے رجیم چینج آپریشن کا پورا راز بھی کھل گیا، اور یہ بھی پتا چل گیا کہ شہباز شریف کی نااہلی آن کارڈز ہے، اور آصف علی زرداری بھی سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف کی نااہلی ہو سکتی ہے، بہت قریب ہے، اور اس صورتحال میں یہ طاق میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اپنا اپنا کوئی نیا پرائم منسٹر جو ہے وہ لے کے آئیں۔ اچھا رائے صاحب، سپریم کورٹ آف پاکستان جو ان چیمبر سماعت ہوئی، ایک بڑا فیصلہ آیا، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو حکم جاری کر دیا گیا ہے کہ انہوں نے پیسے جو ہیں وہ جاری کرنے ہیں، اور اس کی رپورٹ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں اب جمع کروائی جائے گی۔ حکومت کو اب اس میں سے مائنس کر دیا گیا، اور اگر اب بھی سپریم کورٹ جو ہے کچھ ایسا ایکشن کرتی ہے، یعنی حکم بدولی کرے گی، تو یقیناً پھر شہباز شریف صاحب کو جو ہے وہ بلایا جائے گا، اور پھر دیکھنا یہ ہوگا کہ کون اثر انداز ہوگا اسٹیٹ بینک آف پاکستان پہ۔ اب ان حالات کے اندر خان صاحب نے جو بات کہی ہے، رائے صاحب جو انکشافات کیے وہ بہت ہی اہم ہے۔ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت، یعنی سپریم کورٹ کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت اس وقت ایک دھاگے سے جڑی ہے، اور وہ دھاگا سپریم کورٹ آف پاکستان ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آئینی اور قانونی ماہرین سے مشاورت کر کے 2 حکومتیں میں نے ختم کی۔ حکومتیں ختم اس لیے کی کہ وفاق سے فنڈز نہیں مل رہے تھے، وفاق سے فنڈز نہیں آ رہے تھے، تو ہم لوگوں سے کیے وعدے کیسے پورے کرتے۔ ملک کو اس دلدل سے نکالنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ملک کو دلدل سے نکالنے کا کہ آپ شفاف الیکشن کروائیں، اور ان سب کے بیانات ہیں کہ اگر الیکشن چاہتے ہیں تو اپنی حکومتیں کرائیں۔ اور جنرل ریٹائرڈ باجوہ سے 2 ملاقاتیں ہوئی تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ حکومت ختم کریں، ملک الیکشن کی طرف چلا جائے گا۔ 30 سال سے ان کا مقابلہ کر رہا ہوں، ان کو سیاستدان نہیں کہہ سکتا جو حرکتیں یہ کر رہے ہیں، سیاستدان نہیں، یہ مافیاز کرتی ہے، گندی ٹیپس بنانا، بلیک میل کرنا، مافیاز کرتی ہیں۔ ان کا خوف ہے کہ کہیں نیب ترمیم کے خلاف کیس میں عدالت یہ ترمیم رد نہ کر دے، اور نیب ترمیم اس لیے رد کیا جائے گا کہ عوام کا پیسہ چوری کرنے کی کوئی اجازت نہیں دے سکتا۔ قمر جواد باجوہ نے ایک انڈرسٹینڈنگ دے کر شہباز شریف کو بچایا۔ انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ شہباز شریف باجوہ کو توسیع دلائے گا۔ ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ بات یہ ہے کہ نواز شریف اڑ گیا، وہ بھولتا نہیں جب تک امپائر ساتھ نہ ہو۔ اس کو سمجھ نہیں آتی، نواز شریف کو پاناما میں سزا ہوئی تو کبھی نہیں بھولا کہ 2 بریگیڈیئرز JIT میں تھے۔ جنرل باجوہ نے سازش کر کے PDM پھر امریکیوں کو حسین حقانی کے ذریعے کہہ کر حکومت کرائی، اور باجوہ نے امریکیوں کو حسین حقانی کے ذریعے کہا کہ عمران خان اینٹی امریکہ ہے، اور باجوہ نے توسیع لینے کے لیے حکومت کرائی، اور ان کو NRO دیا گیا۔ یہ اپنی چوری بچانے کے لیے ملک کا سارا نظام جو ہے وہ تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ پر اس وقت حملہ ہو رہا ہے اور الیکشن نہیں کرائے جا رہے۔ ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ مجھے الیکشن جیتنے کا موقع نہیں دینا،
ایک ایک کر کے ہر ادارے کو کمزور کیا جائے, ایف آئی کو ختم کیا جائے. ایف آئی میں شہباز شریف کے کیسز تھے, پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا. ڈاکٹر رضوان اور 4 گواہ ہارٹ اٹیک سے مر گئے. نیب پر پہلے اپنا چیئرمین لے کر آئے, اس نے بھی آخر میں ہاتھ کھڑے کر دی اور کہا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا. اور پھر ایف آئی اے کا ایک کام رہ گیا کہ کیسے پی ٹی آئی کے خلاف کارروائی کرنی ہے. رائے صاحب, یہ خان صاحب نے جو ہے انکشافات کیے, اور پھر یہ بھی ایک انتہائی اہم نقطہ ہے کہ الیکشن کمیشن نیوٹرلز اور ان کا غلام بن کر رہ گیا ہے. الیکشن کمیشن نے ہر وہ کام کیا جس سے ہمیں یعنی پاکستان تحریک انصاف کو نقصان ہوگا. رائے صاحب, یہ باتیں ہیں خان صاحب نے جو آج انکشافات کیے, اور جو سپریم کورٹ پاکستان کے 8 جج صاحبان کے حوالے سے جو خبر ہے, انشاءاللہ وقت کی کمی کے باعث ہم اسے ڈسکس نہیں کر سکے, اور اس کے حوالے سے بھی ایک انسائٹ سٹوری ہمارے پاس موجود ہے کہ یہ کریکٹر اصل میں ہے کون, اور جسے ایکٹیو کیا گیا سپریم کورٹ پاکستان کے 8 ججز کے حوالے سے. ویورز, یہ آج کا شو تھا ہمارا. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. مجھے اور ابراہیم راجہ صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.